एक बार फिर हम तब्दीली का नारा सुन रहे हैं और ये तब्दीली का नारा 3 साल में कई बार लगा है और लगता रहा है। तहरीक अदम एतमाद का अब जो शुरू हुआ है सिलसिला और इसके बारे में इत्तेहाद और मुख्तलिफ मीटिंगें हो रही हैं, तो कहा ये जा रहा है कि ये फिर किसी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई इशारा हो गया है। मौलाना फजल रहमान के बारे में अक्सर लोगों की यही राय है कि वो इशारे के बगैर कुछ नहीं करते। आज का प्रोग्राम सबसे हट के साथ मैं आपका मेज़बान अता मोहम्मद तबस्सुम और मेरे साथ हैं वजी अहमद सिद्दीकी। वजी अहमद सिद्दीकी ज़रा ये बताइए कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये हमारी सियासी तारीख में क्या गुल खिलाती रही है और इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में क्या कोई वाकई कोई कामयाबी होगी, क्या वाकई कोई तब्दीली वाक़ई होने वाली है। साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो आई हुई है, पेश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, पेश की नहीं गई है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जो है उससे अभी तक हमारी तारीख में हमने देखा है कि कोई कामयाबी सियासी जमातों को हुक्मरान जमातों के खिलाफ नहीं हुई है। और पाकिस्तानी सियासत के इब्तदाई दिनों में अदम एतमाद की इन तहरीकों का खेल बहुत खेला गया और खौफ दिलाया गया कि भी ये हमारे साथ हैं, तो और इसकी वजह से आए दिन रातों रात जो है वो हुकूमतें तब्दील हो जाती थी। कल रात तक जो लोग मुस्लिम लीग में थे वो रातों रात मालूम हुआ कि एक नई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी बन गई और वो उसके साथ हो गए। वलीस्तान जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। ऐवान के 20% अरकान ये तहरीक पेश करेंगे और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और वजीर आजम के खिलाफ ये तहरीक पेश की जा सकती है। यानी वो सबने मिलकर ये तय कर लिया है कि अब वजीर आजम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेज दिया जाए। तहरीक अदम एतमाद लाने के फैसले को बिलावल भुट्टो जमहूरियत की फतह करार देते हैं और चौधरी फवाद कहते हैं कि किसी माई के लाल में ये जरूरत नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद ला सके और इसके लिए वो ये भी कहते हैं कि उनके पास जो रुकने असम्बली हैं अपोजिशन के पास, वो भी उनके पास नहीं रहेंगे। फजलुर रहमान जो है वो हलीफ जमातों को मिलाने के लिए एक बार फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद लाने और इसके ज़रिए हुकूमतों की तब्दीली का खेल क़याम पाकिस्तान के बाद उरूज पर रहा है। तो क्या एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ये खेल कामयाबी से पर मुनक़ता होगा? जी। कहते हैं तारीख में 11 मरतबा ये पेश की गई और सिर्फ 4 मरतबा कामयाबी हुई है। अब 1989 यानी 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और उनके वालिद के साथ करीबी साथी और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो जिनके वजीर आला रहे, निगरान वजीर आजम भी रहे, उन्होंने इनके खिलाफ कोशिश की और ये बड़ी दिलचस्प तहरीक थी। बहुत उसके बारे में वो शोर मचा था। 237 का अरकान था उस वक्त कौमी असम्बली का, जिसमें से 107 ने तहरीक पेश की थी, 119 अरकान चाहिए थे, वोटों की कमी थी और बेनज़ीर भुट्टो के पास 125 वोट थे। बहरहाल ये नाकाम हुई। इन तहरीकों के हवाले से इसके पस मंज़र में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार रहा है, ये हमेशा रहा है कि दौलत के बलबूते पर लोगों को ख़रीदा गया, छांगा मांगा और ये सवात या मरी का शोर बहुत गलगला उठा था उस ज़माने में इस तहरीकों के हवाले से। माजी में जब भी इस तरह अपोजिशन ने कोई कदम उठाया तो वो नाकामी से दो चार हुआ, चाहे वो मौलाना फजल रहमान का धरना हो या चेयरमैन सेनेट का इंतखाब का मरला हो या फाइनेंस बिल और ये स्टेट बैंक की तरमीमी बिल का मसला हो, हर मरहले पर अपोजिशन को शिकस्ती हुई है।
اب جو صورتحال ہے اس میں حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے، جی ڈی اے ہے اور کاف لیگ ہے، یہ سب کے سب اس وقت ناراض لگتے ہیں. ابھی برسوں کے دشمن جو ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، وہ آپس میں ملنے کو تیار ہو گئے اور چودھری شجاعت سے ملنے کے لیے شہباز شریف جو ہے وہ جانے والے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ان سے ملاقات کر چکے ہیں اور ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ اتفاق سے لاہور ہی میں تھی جب یہ سارے معاملات ہوئے اور ان کے وفد سے بھی ملاقاتیں ہوئی. بلاول زرداری اور آصف علی زرداری وہ بھی لاہور میں تھے اور شہباز شریف جو برسوں سے کبھی ان کی کمر میں چک آ جاتی ہے اور کبھی درد کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کرونا اور ان چیزوں پہ، اور وہ بھی اب صحت یاب ہیں اور سیاست میں سرگرم ہیں. مریم نواز شریف جو ہے وہ بھی ایک ہی پیج پر ہیں اور یہاں تک ہوا کہ جو جی ڈی اے کا اجلاس ہوا اس کے اندر فوری طور سے آن لائن نواز شریف کو بھی لے لیا گیا اور انہوں نے بھی خطاب بھی کیا اور اس بات پہ سب متفق ہو گئے ہیں کہ تحریک جی ڈی اے عدم نہیں، پی ڈی اعتماد. ایم. آپ نے جی ڈی اے کہا تو خالی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا. جی، تو اس پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے. تو ایسا کیا نیا ہونے جا رہا ہے وجہ اس بار کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر سب لوگ پر امید ہیں اور اس کے اوپر سب امید بھری نظریں لگائے بیٹھے ہیں. جناب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں جو سیاست میں جو تبدیلی ہے، اقتدار کی تبدیلی، وہ جمہوری طریقے سے نہیں آ رہی ہے. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. ووٹوں کا ادھر ادھر ہو جانا جو ہے وہ یہ بھی ایک جمہوری طریقہ ہے. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے. اور اس سے قبل جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور آئین جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو بنایا تھا، اس کے اندر کہیں ایک ترمیم یہ تھی 58(2)B، یعنی 58(2)B جو ہے وہ ایک ہتھیار تھا جو جمہوری حکومتوں کے سر پر مسلط رہتا تھا. اور اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی حکومت جنیجو کو برطرف کیا 58(2)B کے ذریعے اور اسمبلی توڑ دی. اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر قبضہ کیا تھا اور وہ بغیر کسی اختیار اور اس کو توڑ دیا تھا. لیکن اس سے یہ جو حکومت جنیجو کی توڑی تھی یہ آئینی اختیار کے تحت توڑی تھی. اس کے بعد اس ہتھیار کو غلام اسحاق خان استعمال کرتے رہے 58(2)B کو، کبھی بے نظیر بھٹو کے لیے، کبھی نواز شریف کے لیے. نواز شریف نے ایک مرتبہ تو اپنی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے بحال کروا لی. تو یہ عدم اعتماد کا یہ اگر سلسلہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ جمہوری طریقے سے وہ حکومت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ان ہاؤس تبدیلی لا کے، کسی خوریزی کے بغیر، کسی ہنگامے کے بغیر. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن بہرحال مجھے اس کی امید نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی. وہ کچھ کام ان سے کروانا چاہتی ہے، کچھ نہیں کروانا چاہتی، کچھ ان سے کہنا چاہتی ہے، کچھ نہیں کہنا چاہتی. یعنی جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی. عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں بلوچستان میں جو تبدیلی آئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. عبدالقدوس بزنجو جام کمال کو ہٹا کر وزیر اعلیٰ بن گئے. عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، جام کمال کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو اور بہت معاملہ گمبھیر نظر آتا ہے. 342 کے ایوان میں جہاں اقتدار کی اکثریت حاصل کرنے کے لیے 172 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سادہ اکثریت کہلاتی ہے. اس وقت تحریک انصاف کو 180 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ پہلے 181 کی تھی. یہ فیصل واڈا جو قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر آئے تو ان کی سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلی گئی. اس وقت
پی ٹی آئی کے پاس 180 ارکان ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے ارکان کی تعداد 157 ہے، اور اسی طریقے سے 156 ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں. اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، بلوچستان عوامی پارٹی باپ، اور جی ڈی اے، اور شیخ رشید صاحب عوامی لیگ، اور جمہوری وطن پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ اکثریت جو ہے وہ عمران خان کو سنبھالے ہوئے ہے. لیکن اگر ان میں سے 7 ارکان نکل جائیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں، چاہے وہ پی ایم ایل کیو کے ہوں، حکومت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گی. ارکان کی ڈور جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں، یہ ساری دنیا جانتی ہے. پاکستانی سیاست میں یہ تو کبھی توقع نہیں رہی کہ یہ کوئی حکومت جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ چلی جائے. نواز شریف کی پچھلی حکومت کو جو ہے وہ عدالتوں نے فارغ کیا، کسی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں نہیں ہوئی، یا پہلے وہ 58(2)B کے تحت فارغ ہوتی رہیں. تو جب کوئی جمہوری طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس جمہوری عمل کو مکمل نہیں ہونے دیا جاتا، اس کے اندر مداخلت کی جاتی ہے. اور اراکین پارلیمنٹ جو کہ بھی ناراض ہیں، اور خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ بالکل ان کے اپنے الیکشن میں جانے کے لیے پریشان ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے تو انہیں کیا جواب دینا پڑے گا کہ اتنی مہنگائی ہے، سب کچھ ہے. اور یہ حکومت جو ہے وہ محض 7 ووٹوں پر قائم ہے، اور 7 ووٹوں کے اوپر اس قدر تمتما، تمکنت اور اتنا غرور. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ ووٹوں پر وہ انحصار نہیں کر رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت پر انحصار کر رہے ہیں. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. جس طریقے سے اپنے مخالفین کی بے عزتی اور یعنی یوں سمجھ لیے کہ بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کو تنقید کی جاتی ہے، وہ بہت افسوسناک ہے. اور وزیر اعظم کا لہجہ اس کے بارے میں بہت افسوسناک ہے. وہ اپنے مخالفین کو چور چور کہتے رہتے ہیں اور چور ثابت کر نہیں پاتے. بہرحال یہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت نہ کرے، دور رہے، تو دیکھتے نتائج کچھ اور بھی ہو سکتے. اگر جمہوری طریقے سے تبدیلی آئی تو جاپان کی مثال ہے، جہاں آئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، وزیر اعظم جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، لیکن جاپان کی معاشی ترقی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. حکومت نے اپنے 4 سال تقریباً پورے کر لیے، اور آئندہ جولائی میں یہ 4 سال مکمل ہو جائیں گے. حکومت کا جو آخری سال ہوتا ہے وہ یوں بھی الیکشن کی تیاریوں کا سال ہوتا ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ آئندہ کے الیکشن کے لیے کس حد تک تیار ہے یہ دیکھنا ہے. لیکن ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہو گئی تو ابھی اپوزیشن کے پاس لانگ مارچ کا آپشن باقی ہے. اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. لیکن اس کے نتیجے میں اگر حکومت جاتی بھی ہے تو عمران خان تو یہ دھمکی بہت پہلے دے چکے ہیں کہ اگر انہیں اقتدار سے باہر کیا گیا تو وہ بہت خطرناک ثابت ہوں گے. پاکستانی عوام کے لیے تو وہ خطرناک ثابت کیا ہوں گے، خطرناک ہی رہے ہیں. لیکن اب جو تاریخ ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ اس دھرنے اور اس لانگ مارچ میں جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ ایک علیحدہ اپنا لائحہ عمل مرتب کیے ہوئے ہے. تحریک جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے پورے ملک کے اندر 101 دھرنوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ دھرنے ابھی جاری ہیں. وہ بھی لانگ مارچ کا کہتے ہیں، لیکن وہ اس لانگ مارچ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور وہ علیحدہ ہوں گے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا، سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی عمل کا جو کھیل ہے یہ آئندہ ہمیں کس سطح پر لے جائے گا، اور پاکستانی معیشت اور پاکستانی جمہوریت کو کون سی راہ پر یہ گامزن کرے گا، یہ ہم آئندہ واقعات ہی سے دیکھ سکیں گے.